सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। फॉरेन फंडिंग केस पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं। इल्जामात हुकूमत के ऊपर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उनको फॉरेन फंडिंग होती रही। ये इल्जाम लगाती है अपोजिशन, जबकि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और बार बार लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन को भी धरनों के लिए, जलसों के लिए, जुलूसों के लिए और गुज़िश्ता इंतखाबात के लिए फॉरेन फंडिंग होती रही है। ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है और इस नए पेंडोरा बॉक्स ने एक नई सतह की सियासत को इंट्रोड्यूस करा दिया है। मामलात किस नहज तक जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैंने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक्सक्लूसिव 1-on-1 बोल न्यूज के लिए इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने कहा था कि 2 ममालिक से मुझे फंडिंग की ऑफर हुई थी। इन 2 ममालिक का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि ये वही 2 ममालिक हैं जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों को फंडिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तक को भी फंडिंग होती है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक से अपील कर डाली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को देखे और समाअत करते हुए यह तहकीकात करवाए कि असल में इन अपोजिशन पार्टीज को कहां से फंडिंग होती रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से यह तक कहा गया कि इस केस को ओपन केस रखा जाए, इसकी समाअत ओपन की जाए ताकि अवाम को मीडिया के जरिए पता चलता रहे कि केस कहां तक पहुंचा है और किस किस को कहां से फंडिंग आती रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि यह समाअत कैमरे के ऊपर नहीं हो सकती है, इस समाअत को ओपनली कंडक्ट नहीं किया जा सकता और कानून और आईन के मुताबिक मामला चूंकि हसास है इसलिए इसकी समाअत इन कैमरा ही हुआ करेगी। ऐसी सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उसको भी फंडिंग होती रही है और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्जामात हैं कि इमरान खान साहब और उनकी जमात को इजराइल और भारत दोनों की जानिब से फंडिंग होती रही है, उनके इल्जामात में किस हद तक सदाकत है। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक भारतीय शख्सियत का नाम लिया, जो उन्होंने नाम तो लिया मगर वो नाम भी गलत था, तो वो शख्स कौन है और किसने मुबैना तौर पर खान साहब की जमात को फंडिंग की। और जब खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 40,000 लोगों की फहरिस्त मौजूद है जो आइडेंटिफाइड हैं, जिनके बारे में डिक्लेयर्ड है कि वो पार्टी को फंड करते रहे हैं, तो अगर मामलात लीगल हैं तो फिर अपोजिशन की जानिब से इतना वावेला क्यों? और अगर अपोजिशन खुद इस सारे मामले के अंदर दलदल में धंसी हुई है तो उनकी जानिब से खान साहब के ऊपर इल्जामात क्यों? आज की इस नेशनल डिबेट में, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट हमारा आज का हैशटैग है हैशटैग ब्रॉडशीट स्कैंडल। हैशटैग ब्रॉडशीट स्कैंडल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और नाराज रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, और मोहतरमा ज़रताज गुल वजीर साहिबा, वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद मुंतखब खातून रुकन कौमी असम्बली। मैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़िश्ता दिनों मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर रहा था और उन्होंने कहा कि जिन 2 मुल्कों से मुझे फंडिंग की ऑफर हुई थी मैंने तो कबूल नहीं की, बहरहाल बाकी जमातें इससे फ़ायदा उठाती रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर तहकीकात की जाए तो पता चल जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी फॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं। अब आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक सीनियर साथी रहे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के अंदर जब तक रहे, तो क्या मौलाना साहब को फॉरेन फंडिंग थी? हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
شکریہ جمیل بھائی. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک اور ملت کے مفاد میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو یا تو انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے زیادہ کوئی منصف نہیں ہے. اس لیے ان کو اگر واقعی ان کے پاس وہ شواہد ہیں تو ان شواہد کو یقیناً فوری طور پر عوام کے سامنے لایا جائے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خارجہ امور کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو کم از کم ان تمام شواہد کو باضابطہ طور پر وہ اعلان کریں، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات سامنے ہے جہاں پر خود تحریک انصاف کے حوالے سے مبینہ فنڈنگ کی بات کی جو کیس زیر سماعت ہے، اور دیگر جماعتوں کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فراہم کی جائے. اور اس کے ساتھ ہی میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ کروں گا آپ کی وساطت سے کہ وہ ان تمام تر ذرائع کے حوالے سے کوشش کرے جہاں پر جس طرح وہ ہم سے بھی پوچھ سکتا ہے، عمران خان صاحب کی ساتھ جس طرح معلومات ہیں یا دیگر ایجنسیوں کے ساتھ جو معلومات ہیں، یقیناً جب اس قسم کی بات ہوتی ہے اور یہاں پر 36-40 ایجنسیاں موجود ہیں تو یقیناً ان کے پاس وہ تمام صورتحال ہوگی. اور یہ بات جو آپ نے GIF کے حوالے سے کی تھی تو یہ تو پارلیمنٹ کے اندر خود شجاع پاشا صاحب نے بھی جب بریفنگ دے رہے تھے اور مولانا عطاء الرحمن صاحب نے غالباً کوئی سوال کیا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو بھائی ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کافی عرصہ پہلے جب صدام حسین مرحوم تھے اور کرنل قذافی صاحب تھے، اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب اور دیگر بہت سے قائدین یہاں سے پاکستان سے لیبیا اور عراق جاتے تھے اور اس وقت فنڈنگ کی جاتی تھی. اور یہ میری معلومات ہی نہیں، تمام جماعت کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے پارٹی سیکریٹریٹ کے لیے جو ہے وہاں سے بھاری فنڈنگ کی گئی تھی، جس کے بعد سیکریٹریٹ نہیں بنا. اور پھر مولانا محمد خان شیرانی صاحب حافظ صاحب کلامی کی مدد یہاں روکوں گا آپ کو. آپ نے معمر قذافی کا ذکر کیا، آپ نے لیبیا کی بات کی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک دور میں معمر قذافی اور لیبیا کی جانب سے فورن فنڈنگ ہوتی رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ سن بھی رہے ہیں، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، میری بات پوری ہونے دی. مولانا شیرانی صاحب جو اس وقت معطوب ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے باقاعدہ طور پر لاہور میں جامعہ مدنیہ میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مجلس شورا کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا تھا، اور اس وقت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے جو تھے وہ امیر تھے، اور مولانا میاں صاحب تھے، اور دیگر ہمارے بزرگ تھے جن میں سے اکثریت اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اب بھی وہ ساتھی موجود ہیں. میں خود اس میں موجود تھا، شیرانی صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ اور اس میں جناب آفتاب مغل صاحب جو تھے، سردار آفتاب مغل صاحب جو پنڈی میں رہتے تھے مرحوم، اور وہ اس وقت جمعیت علماء اسلام پنجاب کے نائب صدر تھے، مولانا کے ساتھ گئے تھے. تو ان کے توسط سے ہی جو بات آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ رقم مولانا کو دی تھی، اور یہ بہت اس پہ مسئلہ ہوا تھا، اور مولانا صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے، اور انہوں نے اس پہ معذرت کی تھی کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے وہ خرچ کر چکے ہیں. یہ بات ہم نے پارٹی کے اندر رکھی تھی اور پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، اور اسی طرح عراق میں بھی وہ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر صورتحال کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ تمام تر معلومات کے لیے اوپن کرے اور لوگوں کو اس بارے میں یقیناً ایک ایسی اپیل کرے کہ جن کے پاس اور جن پارٹیوں کے اندر جو معلومات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں، بھلے ان کے نام خفیہ رکھے جائیں یا ان کا اعلان کیا جائے، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. مولانا صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ شیرانی صاحب سمیت آپ اور دیگر لوگ، ان میں سے کچھ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کو تحفظات تھے، آپ لوگوں نے بات کی اور مولانا صاحب نے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور خرچ ہو گئے تھے پیسے ان سے. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ فنڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انکار نہیں کیا تھا، معذرت کی تھی. چلیں اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ معذرت کی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ فنڈنگ کن ادوار میں ہوتی رہی ہے؟ کیونکہ آپ پارٹی کے سینئر ترین رہنما تھے، آپ کو اس سے زیادہ پتا ہوگا. ان کو یہ فنڈنگ کس دور میں ہوتی رہی ہے اور فنڈنگ کی اماؤنٹ کتنی تھی، چاہے وہ لیبیا سے ہو یا عراق سے ہو؟ مولانا صاحب
دیکھیے میں یہی کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جب یہ سکروٹنی شروع کرے گے وہ ہمیں بلائے اور ہم تمام تفصیلات ان کو دیں گے، فراہم کریں گے۔ پیسہ کیش کی صورت میں آتا تھا یا پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کرایا جاتا تھا حافظ صاحب؟ دیکھیں تمام چیزیں ہیں، اس وقت چیکس بھی تھے، تمام چیزیں معلومات ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اس کا موقع ہوگا، جگہ ہوگی اور جہاں پر یہ کارآمد ثابت ہوں گے وہاں پر یہ باتیں سامنے لائی جائیں گی اور بھرپور انداز میں لائی جائے گی۔ اچھا، آپ کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تمام تر شواہد اور ثبوت موجود ہیں؟ جو متعلقہ فورم ہوگا اس فورم کے اوپر آپ وہ شواہد، ثبوت، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت، جس جماعت نے یہ فنڈنگ لی ہے، جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ عراق بھی ہے، وہ معمر قذافی بھی ہے، آپ یہ ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے اگر آپ کو بلایا جائے گا حافظ صاحب؟ دیکھیے آپ کے سامنے میرا اعتراف ضروری نہیں ہے، جہاں ضرورت پڑے گی ہم نے جو بات کی ہے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کی ہے، جو حقائق ہیں ان کے مطابق ہم نے اپنی پارٹی میں بھی بات کی، پارٹی سے باہر بھی بات کی، اور جب نواز شریف صاحب کی کرپشن کے حوالے سے پارٹی کو جو استعمال کیا گیا اس پہ ہم نے بات کی، مولانا صاحب نے اسی حوالے سے نواز شریف کے بیانیہ کے جو حوالے سے مجھے نکالا یا دیگر ساتھیوں کی قوم کے سامنے ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دھیرے دھیرے اپنے ان تمام معاملات کو اسی انداز میں لے کر آئیں گے جس انداز میں ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ہماری حکمت عملی ہے، اور 25 تاریخ کو ہم مزید اس حوالے سے اجلاس کر رہے ہیں تاکہ ہم الیکشن کمیشن میں آج ہم نے ایک درخواست بھی جمع کرا دی ہے اور اس حوالے سے دیگر معاملات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ حافظ صاحب، تو پھر جو فنڈ دیتا ہے یا جو پیسہ دیتا ہے، چاہے وہ چیک کی صورت میں ہو جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا، یا کیش کی صورت میں ہو، تو وہ یقیناً پھر توقعات بھی رکھتا ہے اور ان کے اپنے پھر کوئی آبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنا پیسہ دیا تو آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو کیا مولانا صاحب کا جو پاکستان کے اندر دینی خدمات کا معاملہ تھا، اس کے اوپر لیبیا یا عراق کی جانب سے یہ بھی توقعات تھی کہ آپ نے کرنا وہ ہے جو ہم چاہیں گے حافظ صاحب؟ یہ تو دیکھیے نہ میں ان میں تھا نہ میں اس لینے میں شریک ہوں، یہ تو تحقیقات ان سے کی جائیں کہ انہوں نے لی تھی، کتنی لی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ جو معلومات ہمارے پاس ہوں گی، اگر کوئی ادارہ اس کے حوالے سے تحقیقات کرے گا تو یقیناً ہم اس کے پابند ہیں کہ انہیں فراہم کریں۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کرپٹ ہیں حافظ حسین احمد صاحب؟ دیکھیے میں تو کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی جج ہوں، نہ کوئی منصف ہوں، اور نہ کوئی میں اینکر ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات حقائق ہے وہ میں بات کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے بیٹھ کر آپ نے کرپٹ ہونے کا فیصلہ کسی کا کرنا ہے تو پھر نیب کو، عدالتوں کو اور دیگر تمام انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو ہم حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، انہیں صفائی کا موقع دیا جائے، پھر عدالت فیصلہ کرے یا وہ جج فیصلہ کرے یا عوام جو منصف ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے اور کون کرپٹ کا ساتھ دے رہا ہے اور کس نے کرپٹ ساتھ دینے پر احتجاج کیا۔ یہ قوم کے سامنے ساری باتیں ہیں، وہ فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب، ابھی آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ معمر قذافی اور عراق کی جانب سے انہیں فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اس کے بعد ان سے جب آپ کے سینئر ترین اراکین نے یہ پوچھا، سوال کیا تو مولانا صاحب اس پہ خاموش دکھائی دیے۔ تو پیسہ اگر آیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو گیا ہوگا، اور اگر پیسہ پارٹی کے اوپر لگا ہے تو پارٹی کے اوپر لگنے والے پیسے کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پیسہ مس یوز ہوا ہے تو پھر مولانا صاحب نے اتنی بڑی بڑی جائیدادیں کیسے بنا لی ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ آپ عدالت میں تو بعد میں جائیے گا، الیکشن کمیشن بعد میں جائیے گا، لیکن آپ سے جو سوال میں پوچھ رہا ہوں اس کا تو آپ کم از کم جواب دیں کہ اگر یہ پیسہ اتنا آیا ہے تو وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی جائیدادیں مولانا صاحب نے کیسے بنا لی ہیں حافظ صاحب؟ جمیل فاروقی صاحب بڑے آپ بھولے بھی نہیں ہیں، بڑے ہوشیار ہیں میرے خیال میں۔ یعنی جو مرتکب ہو رہا ہے بقول آپ کے یا جس نے جائیدادیں بنائی ہیں بقول آپ کے یا میڈیا کے یا نیب کے نوٹس کے، اس سے تو نہیں پوچھا جا رہا، اور ایسے آدمی سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو اس کا اس سے تعلق ہی نہ ہو۔ ہم نے کہا کہ جو باتیں ہمارے سامنے تھے وہ ہم نے بات کی ہے۔ جہاں تک پارٹی کے اندر اس پیسے کے لگانے کی بات ہے تو یقیناً اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے تو یہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن کیا کسی پارٹی کو جو کسی پارٹی کے اندر
اس کے انتخابات میں، الیکشن میں، یا اس کے سیکریٹریٹ میں یا دیگر امور پر ایک حکومت یا اس کے سربراہ یا اس کی کوئی ایجنسی کسی حوالے سے فنڈنگ کرتی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن اور دوسرے جو ہمارے رولز ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ یہاں پر میڈیا ٹرائل تو ہوتی ہے، آپ سوال کرتے ہیں، لیکن جس سے سوال کیا جاتا ہے نہ میڈیا اس سے سوال کرتی ہے اور نہ وہ ادارے سوال کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔ آپ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینئر ترین ناراض رہنما ہیں، آپ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ میں رہے ہیں، آپ خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ سینئر شخصیت ہیں، آپ مفتی محمود صاحب کے دور سے اس پارٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی واقعات ہوئے ہیں تو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ معمر قذافی یا عراق سے پیسہ آتا رہا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں تبھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ مولانا صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر رہے، آپ کا بیان لے رہے ہیں اس کے اوپر۔ سر دیکھیں، میں نے جو بات کی ہے آپ بتائیں کہ قوم آپ کو بھی سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، جو میری معلومات تھی میں نے وہ دی ہے، اب فیصلہ کچھ عوام کو کرنے دے دیں، کیونکہ اگر آج میں کسی کو کرپٹ کہوں، کسی کے خلاف بات کروں تو یقیناً آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ناراض ہے، تو یہ تو بات ہوگی کہ ناراض اس لیے بات کر رہا ہے۔ جو میری معلومات تھی میں نے بات کی ہے، اور میں یہ بات واضح طور پر بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے مجھے نکالا یا ہم ناراض ہیں۔ غیر حقائق کے حوالے سے جو بات ہوگی، یقیناً حافظ حسین احمد اس کے بارے میں صرف ضد اور ناراضگی کے حوالے سے کچھ نہیں کہے گا اس وقت تک جب ہمارے پاس پروف نہیں ہوگی اس کی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں، جتنی بات ہم کر رہے ہیں اس کو ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ثبوت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو فورم بنایا گیا ہے، جس فورم نے اس وقت نوٹسز دی ہیں، ان کی بنتی ہے کہ وہ سب ان کو بلائیں اور ان سے معلومات حاصل کریں اور اس کے مطابق انصاف کے فیصلے کریں۔ تحریک انصاف کے فنڈنگ کے حوالے سے 7 سال تک معاملات کو نہ لٹکائے، سیکورٹی کے نام پر اس حوالے سے جو ہے نا معاملے کو طول نہ دے۔ اگر متعلقہ فورم یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پھر پاکستان کی عدلیہ آپ کو بلاتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ الزام پارٹی کے ان سینئر اراکین کی طرف سے آ رہا ہے جو پارٹی کے اندر اب نہیں ہے کہ یہ معمر قذافی اور عراق سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، تو کیا آپ تمام تر ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدلیہ کے اندر یا الیکشن کمیشن کے بلانے پر وہاں پیش ہوں گے، ثبوت دیں گے مولانا صاحب، حافظ صاحب؟ دیکھیے جمیل بھائی، اگر آپ کو عدلیہ بلا لے کسی اور معاملے میں تو آپ توہین عدالت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں عدلیہ بلاتی ہے تو یقیناً ہم جائیں گے۔ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں بروئی میں اور بلوچی میں بات نہیں کر رہا، اردو میں بات کر رہا ہوں۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ فورم آپ کا نہیں ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں، جو فورم اس بارے میں، کیونکہ آپ تو اپنی ریٹنگ بڑھائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف چاہیے، اور انصاف اس وقت مہیا ہوگا کہ آپ کے پاس انصاف دینے کی اتھارٹی موجود ہو۔ وہ انصاف دینے کی اتھارٹی نہ میرے پاس ہے، نہ 62-63 کے حوالے سے، 62-63 کے بات سنیں، 62-63 کے حوالے سے یا کرپٹ ہونے کے حوالے سے کسی کو میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ یہ اگر عدالت دے سکتی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میرے پاس جو چیز موجود ہے میں وہی کہہ سکتا ہوں۔ کیا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے؟ اس وقت میں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، کیا ان کو بھی فورن فنڈنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے ہر جماعت ماشاءاللہ موجود ہے، اور جماعت کے فینانس سیکٹریز موجود ہے۔ میں جمیل بھائی ایک بات کہوں گا آپ سے کہ آپ اور چھوڑ دیں مہربانی کر کے، میری ایک تجویز ہے آپ اور میڈیا کے تمام چینلوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اینکروں کے لیے، کہ وہ تمام پارٹیوں کے فینانس سیکٹریز کو بلا لے اور ان بیچاروں کو بلا کر بٹھا دے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، JUIF کے، نیشنل عوامی پارٹی کے، پشتونخوا کے، سب کو بلا کر بٹھا دیں اور انہیں حلف لے کر قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم دلا دیں کہ ان کو کچھ پتہ ہے کہ آپ کے اس وقت فنڈ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی خرچہ ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنما، آپ اس سے پہلے
जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में थे, नाराज़ हुए और अलहदगी इख्तियार की। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, आपने कहा है कि फंडिंग 2 जगहों से इस्टेब्लिश्ड है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। एक लीबिया, मुअम्मर कद्दाफी की जानिब से उनको पैसा मिलता रहा है, चेक्स की सूरत में भी और कैश की सूरत में भी, एक बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात इराक की उन्होंने कि इराक से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को फंडिंग होती रही है। और ये भी कह गए हैं कि जब भी पाकिस्तान का कोई बड़ा इदारा, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, अगर उनको बुलाएगा तो उनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इट्सेल्फ इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ कि अब नाराज़ ज़रूर है, लेकिन उन्होंने बिला जवाज़ कोई और इल्ज़ाम लगाने से गुरेज करते हुए कहा कि यही फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के हवाले से वो बात करना चाह रहे थे जो उन्होंने कर दी है। ख्वातीन यहाँ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ हुकूमती रहनुमा मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा मौजूद होंगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने हमें 1-on-1 नशिस्त में स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। मैडम आप तशरीफ़ लाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मुझे आपसे पूछना है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब कह गए हैं और उन्हें बड़ा एक ब्रेकिंग दी है, और वो ये कि लीबिया और इराक 2 ममालिक से मौलाना फजलुर रहमान साहब को फंडिंग होती रही है, उनके पास तमाम तरह एविडेंसेस हैं और इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाता है तो वो एविडेंसेस उनके सामने रखेंगे। योर टेक। थैंक यू जमील, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँ बीइंग अ यंगेस्ट एंकर, और बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वर्ल्ड क्रेडिबल लीडर हैं, उनके सामने आपने इतने कॉन्फिडेंस से उनका इंटरव्यू किया, मैं उसकी आपको मुबारकबाद दे दूँ। आई थिंक देखिए हमारे यंगस्टर्स जिस फील्ड में भी हों, जब वो आगे जाते हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा, आई थिंक बहुत अच्छा था और बड़े कॉन्फिडेंट थे। पोस्ट इंटरव्यू डिस्कशन हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मामले के ऊपर? जी, हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि और यंगस्टर्स को भी जरूर इंटरव्यू दिया करें। वेरी काइंड, ये आपने मुकदमा हमारा लड़ा है, बड़ी जबरदस्त बात। अच्छा वो किया। हाँ जी। अब मैं आ जाती हूँ फॉरेन फंडिंग पे। देखें जमील, हम तो काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि जो दूसरों के बारे में सवाल करते हैं, जो ज़्यादा चीखते हैं, जो ज़्यादा शोर मचाते हैं, बेसिकली उनको अपने गरेबानों में झांकना चाहिए। देखिए, मैं अगर कोई ऐसे पॉलिटिकल अपोनेंट कोई सवाल करूं तो वो शायद कोई कहेगा कि बाइस्ड है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल अपोनेंट हूँ किसी की, पीपल्स पार्टी की, PMLN की या मौलाना फजल रहमान की। लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी में से आवाज़ आती है, अब देखिए आपने मौलाना हाफिज़ हुसैन की बात की है, इसी तरह मौलाना शेरानी है जी जी, जब ये लोग खुद खड़े होकर कहते हैं कि ये शख्स सादिक और अमीन नहीं है, ये शख्स खुद साख्ता अपने आप को ज़बरदस्ती जमीयत उलमा का वो बना हुआ है, लीडर बना हुआ है, इसके पास अपने एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, इसने आज तक मनी ट्रेल नहीं दी हुई है, सादिक और अमीन नहीं है, तो वहाँ पे फिर हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। सवालात उठते हैं। जब हाफिज हुसैन साहब ने, जो इनकी अपनी पार्टी के मेंबर हैं, और देखें वो अलग नहीं हुए, उन्होंने कहा हम तो अलग पार्टी, मौलाना शेरानी साहब ने कहा ग्रुप बना लिया, उन्होंने ग्रुप बना लिया, दे आर स्टिल विद। और उनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि जब उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया तो हम उनको डिस्क्रेडिट कर दें। लेकिन ज़रताज, यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग बीइंग रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट इन द फेडरेशन एज वेल, आप लोग इसके ऊपर, जबकि उनके इतने बड़े रहनुमाओं की जानिब से नाराज फिर रहे हैं, 2 बड़ी एलिगेशंस लगा दी गई हैं कि लीबिया, मुअम्मर कज़ाफी और इराक, सद्दाम हुसैन, उस दौर में इनको फंडिंग होती रही है, जमीयत उलमा इस्लाम फे को फंडिंग होती रही है, तो तहकीकात में आप बुलवाएं इनको, फिर करवाएं। मैं यही आपको कहने वाली थी कि एक टाइम तो आना था ना कि आखिर इन्होंने 14 लाख की लस्सी और हलवे का तो इन्होंने जवाब देना था कि कहाँ से वो पैसे आते हैं। इसी तरीके से जब आप मदरसे के बच्चों के नाम पर पैसे लेते हैं, आप फॉरेन फंडिंग लेते हैं, दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज को आप अपने मुल्क में इंडोर्स करवाते हैं, आप जाके मजहबी कार्ड खेलते हैं, आप जाके किसी को इसराइल का दोस्त बना देते हैं, किसी को इंडिया का दोस्त बनाते हैं, किसी को गद्दार के फतवे देते हैं, किसी को जहन्नम हासिल करवा देते हैं, मदरसे के बच्चों को अपने लिए मैनिपुलेट करवाते हैं। वहां से जब मौलाना हाफिज ने इनसे खुद कहा कि लीबिया से और एक और मुल्क से इनकी फंडिंग, इराक से इनकी फंडिंग होती रही है, मैंने तो यहाँ ये मैं कहूंगी ये एलिगेशन नहीं है। देखिए जो उनके साथी रहे, जो उस पार्टी में इसका एविडेंसेस लेके बैठे हैं, आप लोग बुलाएं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन बुलाए, हम साबित करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बुलाना चाहिए, और चूंकि अब तो 19 पॉलिटिकल पार्टी का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी फंडिंग का बताना पड़ेगा, वहां पे इनको ये भी बताना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने सुना है जमील के पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी जब कुछ जर्नैलों को और कुछ लोगों को जब पार्लियामेंट ने बुलाया था सवाल जवाब के लिए, सुना है वहाँ पे फजल रहमान साहब बहुत उछल कूद कर रहे थे,
تو وہاں پہ ایک جرنل نے ان کو کہا تھا کہ پھر ہم بتائیں کہ تم نے لیبیا سے فنڈنگ لی ہے. دیکھیں یہ بڑی خطرناک کھیل ہے کہ آپ دوسرے ملکوں سے اسٹیٹ سے آپ پیسے لیں اور اپنے ملک میں پھر آپ اس کے انتشار کے لیے اپنے لابی کے لیے اور پھر اس کے بعد اس میں سے چوری کریں. اور چوری میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, فورن فنڈنگ بیسکلی تو ایک اور ایویڈنس اس کا بھی ہے. جب بینظیر بھٹو اپنے انٹرویو میں بھی کہا کرتی تھی اور اس میں ایک رحمت آفریدی اور خالد خواجہ صاحب نے یہ اپنی بکس کے اندر اور انٹرویو کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ مولانا کے نواز شریف صاحب نے فارن فنڈنگ جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے بینظیر کی حکومت گرانے کے لیے $10 ملین لیے تھے. $10 ملین لیے تھے اور مولانا ایگزیکٹلی اور کہتے ہیں کہ اس کو اسامہ بن لادن کو گلا بھی تھا کہ حکومت اس لیے نہیں گرائی گئی بینظیر کی کیونکہ نواز شریف صاحب اس میں سے بھی پیسے کھا گئے. اچھا, یعنی فورن فنڈنگ بہت بڑا کنفیشن ہے بھائی. جی اب آپ دیکھیں اور یہ نام آپ کنفرم کروا لیں رحمت آفریدی سے اور خالد خواجہ سے, یہ آپ کو بتائیں گے. تو فورن فنڈنگ اپنے ملکوں کے اندر دوسرے ملکوں کی لابی کرنا, دوسرے ملک کے پیسے لے کر اپنے مدرسے کے بچوں کے استعمال کرنا, اپنی پارٹی کے نام پہ آپ کک بیکس لینا. اور دیکھیں نواز شریف کا میں ایک اور بڑی بات بتاتی ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے کے اوپر آج کل کندھا رکھ کے بڑی سیاست کر رہے ہیں, آپ نے جلسے میں بھی دیکھا ہوگا. انہوں نے سب سے بڑی واردات آپ لوگوں کے نام پہ میڈیا کے نام پہ کی ہے. 70 کروڑ انہوں نے پی ایم ایل این نے اپنے پارٹی فنڈنگ کا پی ایم ایل این کی طرف سے میڈیا کے نام پہ 70 کروڑ ڈال دی ہیں. میڈیا کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی 70 کروڑ آپ نے کس کیپیسٹی میں کس کو اور کہاں دیے ہیں. لفافہ جرنلزم کی کیوں پھر کوئی اسی لیے تو یہاں پہ باتیں کرتے ہیں, کریڈیبلٹی صحافیوں کے اسٹیک انہوں نے کیوں لگا دیا, کس کو پیسے دیے ہیں. پھر اسی طریقے سے کوئی 7 کروڑ انہوں نے جمع کرائے اپنے پارٹی کے نام پہ, 4 کروڑ یا انہوں نے پھر واپس لے لیے. جن 70 کروڑ کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ 70 کروڑ ڈسپرس بھی ہوئے ہیں یا صرف شو کر رہے ہیں وہاں پر کہ یہ دیے گئے ہیں میڈیا اینٹیٹیز کو؟ اس سے لیے جمیل میں نے واردات کا لفظ استعمال کیا کہ یہ وارداتی ہیں, اقامہ لیگ والے وارداتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب لسی اور مدرسے کے بچوں کے نام پر حلوے کے نام پہ 14 لاکھ کھا گئے. اور پھر ان کے فرنٹ مین وہ ماما جی جو ہیں کوئی جو ان کے کوئی داماد ہیں, پھر انہوں نے ان سے جب پوچھا, ان سے نیب نے ان کو سوال نامے بھیجے کہ آپ کی ڈی آئی خان میں, آپ کی ملتان میں, آپ کے اور شہروں میں اتنی بڑی اربوں کی جائیدادیں کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا میں تو کسی کو جواب دے ہی نہیں ہوں, میں تو قانون سے اوپر ہوں, میں تو خود ہی صادق اور امین ہوں. چلو یہ تو پتا تھا کہ انصار المسلمین نے ایک ڈنڈا بردار فوج سے اپنے آپ کو خود ساختہ وزیر اعظم کہلوا کے اپنے آپ کو گارڈ آف آنر تو دیا تھا. انصار الاسلام, ہاں جی, انصار الاسلام سے اپنے آپ کو گارڈ آف آنر تو دیا تھا. اب یہاں تک یہ نوبت آ گئی کہ آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ آپ سے سوال کرے تو پھر دیکھیں میں ڈیلے تو آپ کے اینڈ پہ بھی ہے بطور گورنمنٹ. ڈیلے یہ کہ جب ایک پارٹی سے ریلیٹڈ لوگ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے ہمیں بلاؤ, تو پھر پرائم منسٹر پاکستان کو یا آپ لوگوں کی لیگل ٹیمز ہیں ان کو پھر پروپیل کرنا چاہیے اس چیز کو اور فوراً ادھر بھیجیں کہ یار آپ جب آپ اوپن اینڈ شٹ کیس کی بات کرتے ہیں, خود وزیر اعظم کی چاہے جی اس کو اوپن سماعت رکھی جائے تاکہ پوری دنیا سنے, تو پھر اتنی اوپنلی جب لوگ بول رہے ہیں تو آپ لوگ تو اس پہ خاموش ہیں, آپ کی ترجمانوں کی طرف سے بھی کوئی بات آئی نہیں ہے اس کے اوپر. جمیل یوزلی کنفیشن اور بریکنگ نیوز آپ کی پروگرام میں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے جب انہوں نے وہ وکی لیکس میں جمائمہ کا کزن بنا دیا تھا, ابھی میرا خیال میں کہ حافظ صاحب نے آپ ہی کی پروگرام میں کہا ہے نا, تو دیکھیں ابھی تو میں اسی پروگرام میں بیٹھی ہوں, اب اس کے بعد یہ آگے بات جائے گی, آپ یہ پرائم منسٹر تک پہنچائیں گی بات؟ یہ پہنچ جائے گی. اچھا, آپ کے پروگرام سے ویسے ہی پہنچ جائے گی. آپ نے اب تو انٹرویو ویسے لے لیا, دنیا کی نظر آپ کے پروگرام پہ تو ہے, تو وہ تو ویسے ہی بات چلی جائے گا. دوسری بات ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کہا, جب پرائم منسٹر عمران خان اتنے دلیر ہیں, جب وہ اتنے بہادر اور کریڈیبل ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لائیو میڈیا کوریج دکھائے, بتائے کہ پارٹیوں نے کہاں سے فنڈنگ کی. لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم اوپن سماعت نہیں کر سکتے, ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا. جمیل ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین کو تو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, لیکن اس سے ہماری ٹرانسپیرنسی اور ہماری کریڈیبلٹی تو قائم ہوئی کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس 40,000 لوگوں کی رسیدیں ہیں. ہر دفعہ ہمارے پاس رسیدیں ہوتی ہیں, رسیدیں تو ان کی گم ہوتی جو اوباما کے سامنے گھٹنوں کے نیچے پرچیاں گم ہو جاتے تھے, وہ سوال کچھ کرتے تھے, یہ جواب کچھ دیتے ہوتے تھے. قطری خط اور عربی شہزادے انہی کی طرف سے نکلتے ہیں, اونٹ انہی کی طرف سے نکلتے ہیں, منی ٹریل ان کے پاس نہیں ہوتی, ہمارے پاس تو ہمیشہ جواب ہوتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جب یہ حنیف عباسی ریفرنس لے کر گئے تھے جس میں یہ فورن فنڈنگ بھی تھی, یہ یہیں سے تو الیکشن کمیشن کے پاس آیا, تو وہ وہاں سے تو پرائم منسٹر عمران خان کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دے دیا نا. جب آپ کے پاس پیسہ حلال کا ہوتا ہے نا, تو آپ کے پاس
40 پرانی سال کی رسیدیں بھی نکل آتی ہیں. لیکن اگر آپ نے حرام کمائے ہو, اگر آپ نے کک بیک سے استعمال کری ہو, ویسے پی ایم ایل این کے ورکرز کے لیے یہ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک تو ہمیشہ ان کے لیڈران خود ساختہ جلاوطنی لے کے نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ جس شعر کے نشان پہ وزیر اعظم یہ 3 دفعہ بنے ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے اپنی پارٹی کے فنڈ کے نام کے اوپر بھی کک بیکس لیے ہیں, اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی انہوں نے جو ہے. لیکن ثابت تو آپ لوگوں نے کرنا ہے نا سرتاج. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ثابت آپ لوگ جب نہیں کر پاتے کورٹ آف لاء کے اندر یا نیب کے پاس وہ ثبوت نہیں ہوتے ہیں تو پھر پھنستی گورنمنٹ ہے. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے, اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ورک کرنا چاہیے کہ آپ کی پروسیکیوشن اتنی ویک کیوں ہوتی ہے. اب تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتی ہوں. جب اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے, اسکروٹنی کمیٹی کے اندر اور اب تو 19 تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے 5 سال کے کھاتے جمع کرانے ہیں کہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں, پیسے آپ کو کس نے دیے ہیں. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے آڈیٹڈ فنڈ 40,000 لوگوں کے اکاؤنٹ, اور آپ یقین کریں آپ ان 40,000 لوگوں کو کال کریں, کوئی فالودے والا, پاپڑ والا, دہی بلے والا نہیں نکلے گا. جنرل لوگ نکلیں گے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نئے تبدیلی, نئے پاکستان کے لیے فنڈنگ کی. اور ہمیں تو فخر ہے کہ اوورسیز پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوسچن, مریم نواز نے ایک صاحب کا نام لیا اور اندرجیت دوسال کا نام لیا اور کہا کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے عمران خان کو الیکشن کے دوران, اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے. اب آپ اس کے اوپر کیسے کامنٹ کریں گے؟ اور یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو بھی فورن فنڈنگ ہوتی رہی ہے تو پھر بتائیے کن سے ہوتی رہی ہے, کن ممالک سے ہوتی رہی ہے؟ یہ آپ میرے شو پہ بول جائیں نا. اب کب تک چپ رہیں گے آپ لوگ؟ اچھا, ایک تو جب بھی آپ مریم کعبہ جی کا نام لیں گے نا کہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, تو مجھے اس لیے ہنسی آئے گی کہ ایک تو وہ کریڈیبل خاتون ہی نہیں ہے, وہ سرٹیفائڈ جھوٹی ہیں. اور یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کے اوپر یہ پاناما کیس تھا, یہ چاروں پراپرٹیز انہی کی نکل آئی تھی, مے فیئر کے فلیٹ سب کو. جب انہوں نے کہا تھا میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, اور پھر وہ مان گئی, عمران خان نے منوا لیا ان سے کہ انہی کی باجی کی پراپرٹی ہے. اب یہ کس منہ سے کسی اور کے اوپر اس کا اسرائیل اور انڈیا کا وہ ایلیگیشن لگاتی ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے بعد جب پاکستان کے دریاؤں کے اوپر بند باندھے جا رہے تھے تو ان کے والد محترم ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں بھجوایا کرتے تھے. جب انڈیا ہمیں نقصان پہنچاتا تھا کارگل میں تو ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ میری پیٹھ پہ پاکستان آرمی نے چھرا گھونپا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پی ایم ایل این کو کن ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, ممنوع فنڈنگ یا فورن فنڈنگ, اسپیشلی جو فورن فنڈنگ ہے جس میں ابھی آپ کو مولانا حافظ صاحب نے آپ کو کنفیشن کیا ہے کہ وہ ثبوت بھی جا کے مولانا فضل الرحمان کے خلاف دینے کو تیار ہے کہ لیبیا اور عراق سے. اسی طریقے سے اگر نواز شریف کی ابھی جو اسکروٹنی کمیٹی میں انہوں نے, ہم نے 40,000 لوگوں کے اکاؤنٹ دیے, انہوں نے 400 لوگوں کے بھی نہیں دیے ہیں, تو یہ ان کے نکلیں گے اقامہ لیگ کے جو ممالک کون سے ہیں؟ اسرائیل اور انڈیا ہی نکلے گا. اور کیا نکلے گا؟ اسرائیل اور انڈیا. دیکھیں جن کے قطر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب ظاہری بات ہے, میں شیخ رشید صاحب کہہ گئے ہیں کہ جس ملک سے ایل این جی ہم لیتے رہے ہیں نون لیگ کو وہاں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے. شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں. دیکھیں جن کی سرشت میں پیسے لینا شامل ہو, بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے, القاعدہ والوں سے جن کی سرشت میں پیسے لینا شامل ہو, تو ان کے لیے کسی بھی ملک سے اپنے ملک میں لابیسٹ. اچھا سب سے اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. پیپلز پارٹی نے مارک سیگل کے نام پہ جو لابی کی تھی, اور اس وقت حسین حقانی جو ہے وہ ایمبیسیڈر تھے, انہوں نے فورن فنڈنگ لی تھی. انہوں نے کے نام سے ایمبیسی کے نام پہ پیسے گئے تھے, ایمبیسی سے پیسے گئے تھے. وہی تو کہہ رہے ہیں, وہ اسکروٹنی کمیٹی بتائے نا کہ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ بھی فورن فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. اور مارک سیگل کے نام پہ جو لابی انہوں نے بنائی تھی آگے, وہ ایمبیسی سے حسین حقانی, اور حسین حقانی کا نام ایو ڈس انفارمیشن لیب کے اندر بھی شامل ہے, جو پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں, جو پاکستان کو ملائن کرتے ہیں. تو ان کو ان سب کا بتانا تو پڑے گا نا کہ دوسروں سے جب آپ سوال کرتے ہیں اور جب آپ بڑی بڑی تقریریں کرنے کے لیے جاتے ہیں, ویسے تو عوام وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں, وہاں پہ فورن فنڈنگ کا آپ پیپلز پارٹی. پاکستان تحریک انصاف کی واحد خاتون رکن قومی اسمبلی جو الیکٹڈ ہیں, جو الیکشن لڑ کر جیت کر قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہیں, جو اس وقت وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ہیں, وہ آن ریکارڈ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ تھی. ہاں جی, اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر مقدمہ کریں.
اگر نہیں ہے تو آپ کے اوپر مقدمہ کیا ہمارے اوپر مقدمہ کریں. جیسے آپ لوگوں کے پاؤں بھی اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہیں. اکبر ایس بابر نے جتنا بندہ پینڈورا باکس کھول کے رکھا ہوا ہے, آپ لوگ نکل جائیں گے اس میں سے؟ اچھا, اکبر ایس بابر کا جو بھی ایشو ہے, ان کا ایز اٹ از جو کیس تھا, وہ حنیف عباسی جو ہے وہ اس کو ریپلیکا کر کے سپریم کورٹ میں لے کر گئے تھے. سپریم کورٹ نے وہ ریفرنس بھیج دیا اس کی طرف, ان کی حکومت کی طرف, کیونکہ فورن فنڈنگ میں حکومت کی طرف سے ریفرنس جاتا ہے. اس وقت جو وزیر داخلہ تھے وہ احسن اقبال صاحب تھے, جو دوسروں کو آج کل فالودے والے گنواتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی زندگی فالودے اور ٹیٹیز والوں میں, دہی بلے والوں میں گزری ہے. اس کے نام پہ یہ لوگ ان کے فیک اکاؤنٹس تھے. وہ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے. اگر اس کیس میں کوئی سچائی ہوتی, اگر اکبر ایس بابر کے بیانات میں کوئی سچائی ہوتی, جس کو آج کل مریم باجی نے کندھا دیا ہوا ہے, یہ دونوں سارے کٹے مل کے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اکبر ایس بابر مریم باجی کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر الیکشن کمیشن میں یہ اپنا سارا کیس آپ لوگوں کے اگینسٹ پٹ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, جس شخص کو ہم نے 2014 میں ہی پارٹی سے نکال دیا تھا, اس شخص کا ایز اٹ از حنیف عباسی نے کیس اٹھا کے ریپلیکا کر کے سپریم کورٹ میں بھیج دیا. اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی, اب دونوں بھاگ رہے ہیں, اب مریم باجی بھی بھاگ رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی بھاگ رہے ہیں پارٹی فنڈنگ اگینسٹ ہے, اور اکبر ایس بابر بھی بھاگ رہے ہیں. ان کے کہنے پر اکبر ایس بابر کو پولیٹیکل سپورٹ ہے مریم نواز شریف کی, اور کس کی طرف سے ہے؟ صرف مریم نواز شریف کی ہے, پی ڈی ایم کی باقی پارٹیوں کی بھی ہے. یہ سب اس کے اندر شامل ہے نا, سب نے اس کو بیک کیا ہوا ہے. اس لیے اس کو بیک کیا ہوا ہے کہ اس کی پروٹیکشن بھی وہی کریں, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ لوگ انہی کا نام لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم میں دم نہیں رہا, اب ان کے پاس واحد یہ آپشن یہ ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کسی طرح ٹھک ٹھک لگی رہے. دیکھیں نا, یہ ریزن ہو سکتی ہے. دیکھیں جمیل, استعفوں کے اوپر شرمندہ ہوا, استعفے لطیفے بن گئے. آریہ پارک سے کچھ نہ نکلا, 30 سے 31 جنوری پھر دسمبر کچھ بھی نہیں نکلا. پھر اینٹی پاکستان بیانیہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا, کوئی ان کے اس میں نہیں گیا. پھر اسرائیل کے خلاف پتہ نہیں کوئی وہ کیا, اسرائیل کو کون تسلیم کرا, مذہبی کارڈ کھیلنے کے اوپر آ گئے. جب پرائم منسٹر عمران خان امت مسلمہ کے سفیر بن کے دنیا میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ جب آپ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیجسلیشن کرنی چاہیے. تو OIC کے اندر کس نے بات کی, UN کے اندر کس نے بات کی؟ تو جب وہاں پہ بات ہو رہی ہے تو یہ اپنا بتائیں نا کہ جن سے یہ فنڈنگ لیتے ہیں, اور مولانا سید اجمل قادری سے بتائیں. وہ تو کنفیشن کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے تھے, اور نواز شریف نے ان کو اسرائیل اپنے تعلقات کے لیے بھیجا تھا. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں, جس اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں, جن کا بیانیہ پٹ گیا ہے پی ڈی ایم کا, پی ڈی ایم بالکل ختم ہو گئی ہے, اپنی سیاسی موت مر گئی ہے. اب بیچاروں کے لیے آگے صرف اکبر ایس بابر ہے. آپ کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان تمام سیاسی بیچاروں, جن کو آپ بیچاروں کا لفظ دے رہی ہیں, اب ان کا لیڈر اکبر ایس بابر ہے. ان کا لیڈر اب اکبر ایس بابر ہے. اکبر ایس بابر کو یوز کر کے پی ٹی آئی کے خلاف پینڈورا باکس کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے کل اس بیچارے کی باڈی لینگویج اور شکل دیکھی تھی, آپ نے اس کو دیکھا جب اسکروٹنی کمیٹی نے اپنے ساری سفارشات پوری کر دی, اور اب اپنا ہی کیس ان کو گلے پڑ گیا کہ آپ بھائی اپنی رسیدیں دکھائیں. اور رسیدوں کا تو میں نے آپ کو بتایا, رسیدیں تو ہمیشہ قطری خطوط وہ نکالتے ہیں. سچویشن کے اندر براڈ شیٹ کے معاملے کے اوپر آپ لوگ بھی ہاٹ واٹرز کے اندر ہیں براڈ شیٹ کیس میں, کیونکہ جب الزامات لگائے گیا, خود میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ ظفر علی نام کا شخص آپ سے ملا تھا, انہوں نے کہا ہاں ملا تھا. میں نے کہا اس نے آئیڈینٹیفائی کرایا تھا کہ میں براڈ شیٹ سے ہوں, انہوں نے کہا نہیں, اس نے قطعی طور پر نہیں کہا تھا کہ میں براڈ شیٹ سے ہوں. تو پھر جب ایک چیز کا معاہدہ ختم ہو گیا, دوبارہ معاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے, میں نہیں چاہ رہا آپ کو اس ٹیکنیکلٹی کے اندر لے کے جاؤں, کیونکہ پرائم منسٹر ہمسیلف ریسپونڈیڈ آن دیٹ. بٹ کوسچن میرا اب تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ اور عوامی سطح کا ہوگا, کیونکہ آپ عوام کے اندر سے اٹھ کے آئی ہیں. یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے, بجلی 1 روپے 95 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے, یہ مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہے یا IMF کی وجہ سے ہے؟ اچھی جی مل, میں ذرا صرف ایک 1 لائن براڈ شیٹ کے اوپر کرنا چاہتی ہوں. براڈ شیٹ کے اوپر تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ 2000 سے لے کر اور 2016 تک ٹوٹل یہ ایوارڈ ہے براڈ شیٹ کا. اس نے 76 کے قریب نواز شریف کی جائیدادیں پکڑی جو منی لانڈرنگ اور پاکستان سے پیسے چوری کر کے انہوں نے کی. اس کا 20% قرض جو تھا 21.5 ملین ٹوٹل پاکستان نے پے کیا جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے. اس میں سے 20.5 ملین جو ڈالر تھے وہ نواز شریف کی چوری پکڑنے پہ ملے. اچھا, NRO کے سوالے بھی ان کی پوری عمر NRO کے سوال کرتے کرتے آدھے زندگی لیتے ہوئے گزر گئے, اور اب سوال کرتے کرتے گزر گئی. اب NRO لینے والے پیپلز پارٹی اور PMLN, NRO کے بعد بینیفیشری پیپلز پارٹی اور PMLN, جائیدادیں چوری 76 کے قریب نواز شریف کی اور زرداری کی پکڑی گئی.
ٹھیک ہے. اس کے اندر 3 اور بھی سوال آتے ہیں. سب سے پہلا سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ این آر او کے جو سوالی اور اس کے جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس کا نقصان پاکستان کے ٹیکس پیئر کو ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مطلب یہ کہ پاکستان سے پیسہ لوٹ گسوٹ کے لے جاؤ اور اپنے آپ کو خود ہی عام معافی دلوا کے واپس پاکستان آ جاؤ کہ اللہ خیر صلاح. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موٹر وے, ان کی تو سیاست موٹر وے سڑک سے شروع ہوتی تھی, سڑک پہ ختم ہوتی تھی, یہی ان کی سیاست تھی نا, وہ جو فیتے کاٹتے رہتے تھے. اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس نے کک بیکس لیے موٹر وے کے اندر. تیسرا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 7.3 ملین ڈالر شہباز شریف نے 2001 میں جو ہے نیب کو دیے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی کوئی پلی بارگین کی, تو اگر پلی بارگین کی تو اس کے بعد اس نے الیکشن کیسے لڑ لیا؟ ٹھیک ہے, اب یہ بہت سارے سوال ہیں. اب میں آتی ہوں آپ کی مہنگائی. میں صرف ایک ون لائنر مجھے بتائیے کہ مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہو رہی ہے یا مہنگائی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے, ٹیکنیکل سارٹ آف کویسچن ہے. 31,000 ارب یعنی 31 اس کے ٹریلین, 31 ٹریلین کے جو قرضے ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی لے لیے, جس میں زیادہ حصہ پاکستان اس کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے. اب ہمیں کولیپس اکانومی ملی, ہم نے اس کولیپس اکانومی کو ملک کو اس میں سے نکالنا تھا. اب بجلی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے بجلی پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ٹوٹل ہے 10,000 میگا واٹ چاہیے. انہوں نے سسٹم کے اندر 20,000 میگا واٹ کے منصوبے کیے مہنگے, اور اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہر ایک ڈیل کے پیچھے, ہر ایک منصوبے کے پیچھے, ہر ایک آئی پی پیس کے پیچھے ان کو کک بیکس ملتے تھے. اچھا, ہم بجلی کنزیوم کریں یا نہ کریں, ہم نے ٹیرف یا کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. جی, پیسے میں انویسٹمنٹ کی ہے, ان کو منافع ڈالرز میں پاکستان کو دینا پڑتا ہے. اب اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کریں کسی طریقے سے, کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جو بجلی مہنگی بناتا ہے بیچتا سستی ہے. اب وہ کسی طریقے سے کنزیومر کے اوپر نہیں تو سرکولر ڈیٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات پھر وہی ہے کہ 2 سال کے اندر ہم تو رینیویبل انرجی کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں, لیکن ان کے جو پچھلے منصوبے اس سے ہم نہیں نکل سکتے. آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے یا مافیا کی وجہ سے؟ مائی کوسچن. دیکھیے, آئی ایم ایف نے تو جب فار ایگزامپل جب پچھلے سال ہم لوگوں نے جب بل پاس کروانے تھے, جب پاکستان کو گرے لسٹ میں سے باہر نکلنا تھا اور انڈیا کی کوشش تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان کو بلیک لسٹ انہی کی کنڈیشن پوری کرتے کرتے مہنگا کرنا پڑ رہا ہے نا, ایسا ہے نا, سن لینا, ایسا ہے نا جمیل میرے سن لیں. دیکھیں, جب بلیک لسٹ پاکستان کو کروانا تھا اور پی ایم ایل این اور پریزیڈنٹ کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے نارو دے دو, 38 شکوں میں سے 34 شکے چینج کر دو, نیب کو ٹوتھ لیس کر دو. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت آئی ایم ایف کے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ اپنے, یعنی ہم اگر آپ کو پیسہ دیتے تو آپ نے ہمیں واپس بھی تو کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ پیسے لیں اور اسے مے فیئر کے فلیٹ بنا لیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے یہاں سے بیچ کے آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے جائیں اور اب سے ون ہائٹ پارک بنا لیں, آپ دبئی کے ٹاورز بنا لیں. آخر کار پاکستان کی نسلوں نے واپس تو کرنا ہی ہے, تو ان کی کچھ شرائط ہوتی ہے. مفت میں تو آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا, ان شرائط کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے. ہاں, لیکن اس کے ساتھ مافیا بھی شامل ہے. محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ, پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی واحد خاتون رکن اسمبلی جنہوں نے الیکشن لڑا, جیتا, اور جیتنے کے بعد اور شاید پہلی خاتون وزیر مملکت بھی ہیں. باقی سب کی منسٹریز آگے پیچھے ہوئی ہیں, ان کی منسٹری کے اوپر کسی کی نظر نہیں تھی, شاید ان کی پرفارمنس اچھی تھی. اللہ نظر بد سے بچائے. زرتاج آپ تشریف لائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. 2 بڑی بریکنگز جو کہ ڈائریکشن سیٹ کر سکتی ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی, الیکشن کمیشن کے لیے بھی, اور ان تمام اداروں کے لیے جو ادارے سمجھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کے اوپر باتیں ہیں تو ثبوت رکھنے والے ثبوت رکھ کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر جائیے حافظ حسین احمد صاحب کے پاس, ان کے پاس ثبوت ہیں لیبیا اور عراق کی فنڈنگ کے, اور پھر جو الزامات ہیں ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے تمام تر صحیح بھی کیجیے. پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.